सब कुछ तकरीबन यही लिखा है कि पाकिस्तान जो है ये टूटने वाला है, पाकिस्तान जो है तबाह होने वाला है। हम कोरोना में से अच्छे तरीके से गुजर गए, हम भारतीय प्रेशर में से भी सब कुछ तकरीबन यही लिखा है कि पाकिस्तान जो है ये टूटने वाला है, पाकिस्तान जो है तबाह होने वाला है। और पाकिस्तान में भी बेशुमार ऐसे दानिश्वर हैं जो इस बात पर खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं कि पाकिस्तान के मुतालिक कोई बुरी खबर आई है। लेकिन पाकिस्तान जो है इसने टूटने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान जो है तमाम तर प्रॉब्लम्स के बावजूद, तमाम तर तबाही के बावजूद, तमाम तर मिसमैनेजमेंट के बावजूद आगे बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है इसके मुतालिक बहुत से लोगों ने जब यहाँ ये कहा कि ये मुल्क टूट जाएगा, बहुत जल्द टूट जाएगा, स्टीफन कोहन जैसे लोग, लॉरेंस आयरिंग जैसे लोग जो हैं वो ये कहते रहे, किताबें लिखते रहे कि ये मुल्क जो है ये बाकी नहीं रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये लोग जो हैं पाकिस्तान के मुतालिक लिखने वाले इस दुनिया से रुखसत हो गए। और ऐसे ही बहुत से पाकिस्तानी भी जो पाकिस्तान के मुतालिक बुरे ख्वाब देखते रहे वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन पाकिस्तान कायम है। ये ज़रूर है कि हमने गलतियां की हैं, हमने कोताहियां की हैं, बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं और पाकिस्तान में क़यादत जो है उस पर बड़े इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। बहुत से हमने तरक्की के मौके जो हैं वो ज़ाया कर दिए। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे हमारी कोताहियां हैं, यहाँ पे हमारी कमियां हैं। वहाँ पे पाकिस्तान को अल्लाह की एक बड़ी ब्लेसिंग रही है, कुदरत इसके साथ खड़ी रही है। हम कोरोना में से अच्छे तरीके से गुजर गए, हम भारतीय प्रेशर में से भी गुजर गए। कम्युनिज्म का सैलाब आया जो यहाँ पे लाहौर में, आपको आज भी ऐसे कम्युनिस्ट मिलेंगे जो उस ज़माने में कहा करते थे कि बस अब चंद दिन की बात है, लाहौर पे सोवियत यूनियन का कब्जा होगा। और कुछ उस वक्त कॉमरेड हमारे ऐसे दोस्त भी होते थे जिन्होंने जून में भी यहाँ पे ओवरकोट इसलिए पहनना शुरू कर दिए कि मॉस्को में सर्दी पड़ी थी। लेकिन पाकिस्तान कायम रहा। अब देखने वाली बात है कि पाकिस्तान जो है उसका मुस्तकबिल क्या है। पाकिस्तान जो है, अब मैं बात करूंगा उन फैक्ट्स की, उन नाकाबिले तर्दीद शवाहद की जिनकी बिना पे आप यकीन से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान एक बड़ी इकोनॉमी के तौर पे, बड़े मुल्क के तौर पे उभर रहा है। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि ये मौजूदा हुकूमत है ये बहुत बेहतर काम कर रही है, ये कमाल कर रही है, मैं ये बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मैं ये आपको बता रहा हूँ कुदरत जो है पाकिस्तान के हक में बड़े अजीबोगरीब तरीके से खड़ी है। सबसे बड़ी खुशखबरी जो सुनाई जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान के पानियों में, पाकिस्तान के समंदर में एक इतने बड़े ज़खायर जो हैं वो तेल के दरियाफ्त हुए हैं कि जब अगर हम उन्हें निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो हम तकरीबन सऊदी अरब के बराबर हमारी एक्सपोर्ट हो जाएगी। और आपको पता है कि सऊदी अरब कितनी एक्सपोर्ट करता है? एक दिन में $1 बिलियन की। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ तेल की दौलत को सही तरीके से हासिल कर लें तो हमारे जो कर्जे हैं जिसकी वजह से हमारी मईशत जो है वो फंसी हुई है, हम इसमें से एक ही साल में हम इन सारे कर्जों से निजात हासिल कर लेंगे और हम दुनिया को जो है वो सपोर्ट करने के काबिल भी हो जाएंगे। पाकिस्तान में एनर्जी की, कुदरती वसाइल की कोई कमी नहीं है। एक बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा है पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में। और वो इनकलाब क्या आ रहा है? वो ये इनकलाब आ रहा है कि पाकिस्तान में जो सोलर एनर्जी है वो बेपनाह, आप देखते हैं कि यहाँ एवरेज 9.5-10 घंटे 12 घंटे यहाँ पे धूप निकलती है। सूरज जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है पाकिस्तान के लिए। और अब ये धूप है, इसको पाकिस्तानी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वो 30-40% जो है वो हम सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि चीन जो है वो बड़ा हमारा साथ दे रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर रहा है इसकी सोलर पैनल्स की। और पाकिस्तान में धड़ाधड़ जो है वो सोलर पैनल लग रहे हैं। और शायद पाकिस्तान जो है दुनिया का सबसे तेज़ी से सोलर में शिफ्ट होने वाला मुल्क है। और आप जानते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि कुछ गड़बड़ भी होगी, झगड़ा भी होगा, फसाद भी होगा, कुछ चीज़ें जो भी होंगी, लेकिन पाकिस्तान जो है उसको ये जो आईपीज़ हैं, जो ये कारखाने हैं बिजली बनाने वाले, इनसे निजात मिल जाएगी। क्योंकि होने ये जा रहा है कि जो आपका वापडा है, जो आपके बिजली के इदारे हैं, ये पीटीसीएल बन रहे हैं। कि एक ज़माने में आप जानते हैं कि ये टेलीफोन लगाना कितनी बड़ी बात थी। अब
پی ٹی سیل کے لوگ پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، اب وہ آپ کا ٹیلی فون نہیں کاٹتے، اب آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کو رکھیں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں رہی۔ پاکستان میں سولر پینلز تقریباً آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2 سالوں میں پاکستان میں 80-90% لوگ جو ہیں سولر پینل پہ شفٹ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا جو واپڈا ہے یہ ارریلیونٹ ہو جائے گا، بجلی بنانے والے ادارے ارریلیونٹ ہو جائیں گے۔ گورنمنٹ اس طریقے سے پالیسیاں نہیں بنا رہی جس طریقے سے اس کو بنانی چاہیے۔ اب اس میں پالیسی بنانا کامیاب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ہمارا انحصار جو ہے لوگوں کا وہ بجلی پہ واپڈا پہ ہوگا۔ اگر کوئی پالیسی بناتے ہیں تو وہ انفیکٹو ہوگی، کیونکہ ہونے یہ جا رہا ہے کہ ایک نئی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان میں آگے آ رہی ہے، اور وہ انڈسٹری ہوگی بیٹریوں کی۔ اب لوگوں کا واپڈا پہ انحصار، گورنمنٹ کے اداروں کے پہ انحصار جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور جو پاکستانی ہیں جو 6,000 سال سے جو یہ منجدر اور حربہ کی تہذیب ہے، یہ لوگ جو ہیں ان میں ریزیلینس بہت زیادہ ہے۔ مغربی ادارے بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس لیے بچا ہوا ہے کہ یہاں اس کا جو عام آدمی ہے اس میں جو قوت مزاحمت ہے، جو ریزیلینس ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ پانی کے جو ریسورسز ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ 35-40 بلین ڈالر کا ہم پانی جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں، وہ بھی اگر ہم سوچ لیں تو ہم وہ پانی جو ہے بچا سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ونڈ انرجی ہے، جو ہمارے پاکستان کے جو سمندر ہیں ان علاقوں میں جتنی ونڈ انرجی ہے، اور وہ کوئی بہت لمبا کام نہیں ہے، آپ وہ جو پن اسٹیشن جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں جو بجلی پیدا کرے گا ہوا سے، وہ بہت کوئی بڑا کام نہیں ہے، یعنی وہ ڈیم بنانے جتنا کام نہیں ہے، نہ اتنی دیر اس میں لگتی ہے۔ اگر کسی طریقے سے ہم وہاں پہ اس ہوا کو جو اس میں سے ہم انرجی حاصل کر لیں تو آپ پاکستان کو روشن کر سکتے ہیں، پاکستان کی جو صنعتیں ہیں وہ اسی سے چل سکتی ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ کچھ باتیں ہیں، لیکن یہ کچھ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی باتیں ہیں۔ پاکستان جو ہے اس کی ایک خوش قسمتی یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چین کے ساتھ کھڑا ہے، چین جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ چینی ایک جنرل نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ چین کا اسرائیل ہے۔ اگر سی پیک نے کامیاب ہونا ہے تو چین کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں یہ پاکستان کے ساتھ چلیں گے۔ اس کا انڈائریکٹ فائدہ جو ہے پاکستان کو یہ ہوگا کہ ایک تو چین کی سپورٹ، جو سیکورٹی کے معاملات میں چین کی سپورٹ جو ہے اور بڑھ جائے گی، کیونکہ چین کے اگر اداروں نے کام کرتا ہے، ان کے لوگوں نے کام کرنا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینی جو ہیں وہ یعنی ان پہ حملے ہو رہے ہیں، اسی طرح سے حملے ہو رہے ہیں جیسے پاکستانیوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان اور چین مل کے یہ بھی ایک خبریں آ رہی ہیں کہ وہ یہ جو دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہیں، ان کے خلاف کو بڑا آپریشن کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ آپریشن ناگزیر ہو چکا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان زیادہ محفوظ ہو جائے گا۔ اگر پاکستان زیادہ محفوظ ہوتا ہے تو اس کی اکانومی جو ہے وہ بھی زیادہ مضبوط ہوگی۔ اور چین سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ چین سے ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ چین کی اکانومی میں جو اس کی ہربل پروڈکٹس ہیں وہ بہت رول پلے کر رہی ہیں۔ امریکہ میں، یورپ میں چین کی بہت ہربل پروڈکٹس جو ہیں وہ بک رہی ہیں۔ پاکستان کے جنگلوں میں، پاکستان کے کھیتوں میں ایسی بے پناہ جڑی بوٹیاں اس کے پہاڑوں میں پائی جاتی ہیں، صحراؤں میں پائی جاتی ہیں، دریاؤں کے ساتھ پائی جاتی ہیں، جو اگر ہم اکٹھی کریں، جو ہر سال پیدا ہوتی ہیں اور ضائع ہو جاتی ہیں، اگر چین ہمیں اس میں ہیلپ کر دے کہ یہ جو ہربل انڈسٹری جو ہے ایک یہاں اسٹیبلش کرنے میں چین مدد کر دے، اور چین اس میں مدد کرنا چاہے گا، چین اس میں کوآپریشن آپ کے ساتھ کر سکتا ہے کہ ابتدا طور پہ آپ اگر یہ اکٹھی چیزیں ہربلز جو ضائع ہو جاتی ہیں وہ چین کے حوالے کر دیں تو اسی سے آپ بلین ڈالرز کما رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے جو ہے ایک اور چیز جو ہے وہ اچھی یہ ہو رہی ہے کہ اس کے جو ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہو رہے ہیں۔ بھارت جو ہے روایتی طور پہ پاکستان کے اسی طرح سے خلاف ہے، بڑے بڑے الزام لگا رہا ہے۔ پاکستان اگر روٹین کا کچھ اسلحہ جو ہے جاتا ہے یا وہ نہیں جاتا ہے تو پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان سے اسلحہ جو ہے وہ جا رہا ہے، ڈھاکہ خرید رہا ہے۔ چٹاگاؤں کی بندرگاہ پہ جیسے ایک جہاز گیا تو اس پہ یہ الزام لگایا کہ جی یہاں پہ سے اسلحہ جا رہا ہے اور یہ اسلحہ جو ہے یہ دہشت گردوں کو جائے گا۔ یہ اس طرح کے الزامات جو ہے خود بھارتیوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ الزامات بالکل غلط ہیں۔ اب مثلا اس میں بھارتی اخبارات ہی کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں ایسے گولے ہیں جو 35 کلومیٹر تک جو ایسی گنوں میں استعمال ہوں گے جو 35 کلومیٹر تک فائر کرتی۔ اس پورے خطے میں کون سے دہشت گرد ہیں جنہوں نے 35 کلومیٹر جو ہے وہ فائرنگ کی ہے؟ تو یہ ایک ربش سی باتیں، بلکہ یہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش میں کو ایٹمی طاقت بنانے والا ہے، بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی ایٹمی ہتھیار بنانے والا ہے۔ یعنی جھوٹ جو ہے وہ اس کی حد ہوتی ہے۔ پاکستان پہ بنگلہ دیش جو ہے اس نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور پاکستان جو ہے اپنے دوست کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ بھارت جو ہے
اس کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ اس پہ تو اب ایک ڈٹرمنڈ ایک قسم کی جو ہے اسٹیبلشڈ دہشت گردی کی جو الزام ہے، وہ الزام نہیں ہے، وہ کینیڈا کی حکومت نے لگایا ہے. وہاں کے جو سفارتکار ہیں انہیں دہشت گرد کے طور پہ وہاں سے نکالا گیا ہے. تو یہ اب تھوڑا سا اس کو بھارت کو یہ بات سمجھنی چاہیے، حقائق ہوتے ہیں، پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ سچائی جو ہے ثابت ہو جاتی ہے، سچائی جو ظاہر ہو جاتی ہے. پاکستان جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار اور چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان میں IT سیکٹر میں جو نوجوان ہیں وہ بڑے کمالات دکھا رہے ہیں، وہ جابس بھی لے رہے ہیں، ریموٹ جابس بھی لے رہے ہیں، اور ایک تبدیل ہوتا ہوا پاکستان ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو مسائل ہیں، جو بد امنی ہے، جو انصاف کے معاملات ہیں، جو آپ سمجھیں کہ بھوک کے معاملات ہیں، بھوک کے معاملات اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے لوگ اس کو پورٹری کرتے ہیں. اگر آپ بات کریں گے ماضی کی، تو ماضی میں تو ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ ہم نے اس وقت شروع کیا تھا کہ ہمارے جو دفتر تھے وہاں پہ پنیں نہیں ہوتی تھی، کانٹوں کے ذریعے ہم لگاتے تھے. یعنی جو سب سے بڑا گفٹ جو ہے امریکن گورنمنٹ نے پہلا دیا پاکستان کو، وہ گورنر جنرل ہاؤس کو تھا، اور وہ یہ تھا پنکھے تھے. اب آپ کسی عام بندے کو بھی گفٹ دیں تو یہ گفٹ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اسی طرح سے پاکستان میں لوگ جو ہیں بھوک سے شاید آپ کو مرتے ہوئے نظر نہ آئے، لیکن زیادہ کھانے سے ضرور مر رہے ہیں. جو آپ کے ہاں یہ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ جو ہارٹ کے ڈیزیزز ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ زیادہ کھانے کی بیماریاں ہیں. تو پاکستان میں زیادہ کھانے سے لوگ جو ہیں مر رہے ہیں. بھوک سے مرتے ہوں گے، جہاں بھی مرتے ہوں یہ افسوسناک بات ہوگی، یا اپنی وہ ضروریات پوری نہیں کرتے ہوں گے تو وہ بھی افسوسناک بات ہوگی. لیکن یہ کہ عمومی طور پہ پاکستان کے حالات جو ہیں، اگر آپ جن لوگوں نے 60s کو دیکھا ہے، 50s کو دیکھا ہے، 70s کو دیکھا ہے، وہ سمجھیں گے کہ پاکستان جو ہے اس کے حالات بہت بہتر ہوئے. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ پورے پاکستان میں سفر کر لیں تو پاکستان میں کہیں آپ کو کوئی شخص ایسا نظر نہیں آئے گا جس کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے ہوں. چند اشرے پہلے ایسی صورتحال نہیں تھی. پاکستان ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے، پاکستان خوشحالی کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ میری اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم جو ہے جب ہم تجزیہ کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کچھ اس طرح سے کرتے ہیں، اس شخص کی طرح کہ کہتے دو لوگوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، ایک کو آسمان پہ ستارے نظر آئے اور ایک کو کیچڑ نظر آیا. لاہور میں آپ دیکھ لیں، لاہور میں لوگ آپ کو یہ اکثر ملیں گے، یہاں تو جی بڑی چوری ہے، جی یہاں تو بڑے حالات خراب ہیں، یہاں تو لوگ جو ہیں یہ کولر لگا ہوا ہوتا ہے، واٹر کولر لگا، اس میں آپ گلاس نہیں رکھ سکتے، وہ زنجیر کے ساتھ باندھ کے رکھنا پڑتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم زنجیر کے ساتھ جکڑا ہوا وہ گلاس تو دیکھتے ہیں کولر کے ساتھ لگا ہوا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لاہور میں 40-50 ہزار کولر جو ہیں عام لوگوں کے لیے لگائے ہوئے ہیں. اسی طرح سے لاکھوں کی تعداد میں کولر بڑے لگے ہوئے ہیں اور وہ مختلف لوگوں نے عوام کی فلاح کے لیے لگا. اسی طرح سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ لنگروں کا انتظام ہے. پاکستان میں مزار جو ہیں وہاں پہ ہر وقت کھانا موجود ہوتا ہے، اور انہوں نے گارنٹی دی ہوئی کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں مرے گا. اس کے باوجود اگر لوگ بات کرتے ہیں تو آپ بھوکے تو لوگ امریکہ میں بھی مرتے ہیں. نیو یارک میں جو ہے اگر آپ بہت سے علاقوں میں آپ شام کے وقت جاتے ہیں تو وہ آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کم از کم کچھ $20 $20 $50 اپنے پاس رکھیں. اگر کوئی آپ کے وہ خنجر نکالتا ہے، آپ کے پیٹ پہ رکھتا ہے اور گردن پہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ پیسے دے دو، تو آپ وہ پیسے آپ اس کو دے دیتے ہیں. امریکہ میں بھی بدامنی ہے، امریکہ میں بھی اب ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بھوک کی شکایتیں کی جاتی ہیں. امریکہ میں بھی معاملات اس طرح سے لا اینڈ آرڈر کے مسائل خراب ہیں، لیکن ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. ہمارے ہاں چیزوں کو ہائی لائٹ جو ہے ان پروپورشنٹلی کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور اس میں جو ایک بڑا ایک فائدہ ہوا ہے بے یقینی پھیلانے والوں کو، وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا وہ چیز جو ہے وہ اس کو نمایاں کرتا ہے جس میں ہماری بدنامی ہے، جس میں بری بات ہے. اور یعنی خبر جو ہے وہ بری خبر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لیے تھی، اور وہ خبر ہوتی تھی تو خبر بنتی تھی کیونکہ بری خبر ہوتی تھی. لیکن بدقسمتی سے جو سوشل میڈیا ہے وہ تو خبریں خود بناتا ہے، جھوٹ خود تراشتا ہے، خبروں کو خود مینوپولیٹ کرتا ہے. ایسی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں جن کا سچائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور پاکستان کا اس کے ساتھ ایک برا چہرہ جو ہے وہ یہاں کے لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے تاکہ لوگ بے یقینی کا شکار ہوں. اس طرح سے پوری دنیا میں بھی پھیلایا جاتا ہے تاکہ پاکستان پہ انہیں الزامات لگانے میں آسانی ہو. معزز خواتین و حضرات، پاکستان آپ کا ملک ہے، پاکستان میرا ملک ہے، پاکستان ہمارے بچوں کا ملک ہے. اس سے ہم محبت کرنی چاہیے، اس سے محبت کرنے سیکھیں، اس کے لیے کام کرنا سیکھیں. گورنمنٹ بری ہے لیکن آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا ملک بہت اچھا ہے.
گورنمنٹ پہ تنقید ضرور کریں، گورنمنٹ کی نشاندہی خامیوں کی ضرور کریں، لیکن پاکستان کی خوبی بیان کریں، پاکستان کے جو قدرتی چیزیں ہیں، قدرتی وسائل ہیں، ان پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ نے آپ کو کتنا شاندار بنایا ہے۔ کبھی آپ آرام سے اپنے بزرگوں سے پوچھیں کیا آپ ان سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں یا وہ آپ سے بہتر زندگی گزار رہے تھے؟ اس سوال کا جواب دیانتداری سے تلاش کریں، تعصب کے بغیر تلاش کریں، تو آپ کو پاکستانی ہونے پہ فخر ہوگا، پاکستان ہونے پہ آپ اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔